अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं मीराल बाई सानिया मुमताज़ के एपिसोड नंबर 6। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लास्ट पे प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और जिन ऑडियंस को या लिसनर्स को स्पीड बहुत तेज़ लगती है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें, यूट्यूब वीडियो सेटिंग में जाके स्पीड स्लो करके आप वीडियो देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं नावल। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नावल। नहीं, मैं नहीं जा रही, मेहराल फॉर गॉड से। इसी के अंदाज में ज़ोर से अपने दोनों हाथ डैशबोर्ड पर मारती ज़ैनब बज़िद हुई थी। और तुम क्यों यहाँ से नहीं जा रही? मेहराल का सबर लबरेज होने वाला था मगर दांत भींचते हुए इसने ज़ैनब से पूछा, क्योंकि तुम यहाँ से वहाँ नहीं जा रही। ज़ैनब ने भी दांत भींचकर मेहराल को बेकरी की तरफ इशारा किया। सारा टब्बर नमूनों का है। गाड़ी से उतरकर गाड़ी को ज़ोरदार किक मारती मेहराल बेकरी की जानिब बढ़ गई। मेहराल अब बेकरी की छोटी टेबल पर फिर से मौजूद थी जहाँ कल रात वो और मीर थे, मगर आज वहाँ दो और लोगों का इजाफा हो चुका था। मेहराल की दाईं तरफ ज़ैनब और बाईं तरफ अपने गाल को आइस पैक से सहलाता जिब्राइल था, जबकि मीर सबको चाय और डोनट्स सर्व करके अभी इसके सामने वाली कुर्सी पर आके बैठा था। इन तीनों को अच्छी हुलिये में देखकर मीराल को अब अपने हुलिये का अंदाज़ा होने लगा था, मगर फिर सर झटक कर वो अपने सामने पड़े डोनट की तरफ मुतवज्जे हुई, जिसका हुलिया इसे इन सबसे ज़्यादा पुरकशिश लगा। मीर ने बात का आगाज़ करना चाहा। जो कहना है जल्दी से कहो, मैं डोनट ख़त्म होते ही चली जाऊंगी। मीराल ने कहते हुए अपने डोनट से एक बाइट ली, जिसके लजीज जायके ने इसका सारा मूड खुशगवार कर दिया। मीर ने अपना डोनट भी इसकी तरफ खिसकाया, जिसका मतलब समझती हुई मेहराल ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। अलबत्ता जिब्राइल ने अपनी नज़रें अपने डोनट पर झुका ली। इससे ज़्यादा देख लेना शायद इसके लिए मुमकिन ना होता। तुमने आज के वाक़ये से क्या सीखा है मेहराल? ज़ैनी ने अपनी डोनट से बाइट लेते हुए भरे हुए मुंह से ही सवाल किया। यही कि अच्छी खासी शक्ल के दोस्त भी धोखा दे जाते हैं। मेहराल ने ज़ैनब और मीर की तरफ इशारा करते हुए मसनूई खफगी से कहा। लेकिन जिब्राइल पर बिजली तब गिरी जब मीराल ने मीर को भी अपना दोस्त कहा। मैं तुम्हारे लिए कहाँ हूँ मीराल? वो बस इतना सोच ही सका था। वो तो इसकी तरफ देखती भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, जो धोखा देते हैं वो दोस्त नहीं होते, और मैंने धोखा नहीं दिया तुम्हें। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हारे अंदर वो पावर है जो तुम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करती। मीर ने आगे को झुककर मीराल को समझाना चाहा कि जो कि अपना डोनट ख़त्म कर चुकी थी। हाँ, मीराल ने फौरी तौर से आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों को मीर की सिमत करके कंधों तक उठाया। एक्सपेक्टो पैट्रोनम। मेहराल ने हैरी पॉटर का मैजिक स्पेल पूरे जोश से दोहराकर दोनों हाथों को ज़ोर से मीर की जानिब झटका, मगर इसमें से कोई सफ़ेद और रोशनी नमूदार नहीं हुई थी। मीर इसकी हरकत पर हक्का बक्का रह गया था, जबकि ज़ैनब और जिब्राइल पहले दबी दबी और फिर ज़ोरदार हंसी हंसने लगे। मेरी कुव्वत कहाँ है मीर? मेहराल दोनों हाथों को अपने चेहरे के करीब करके देखती जैसे मायूस हुई। गाइस, मीर ने अपने दोनों हाथ टेबल पर मारे। संजीदा हो जाओ साहब। मेहराल सर झटक के अपना डोनट ख़त्म करते हुए मीर का डोनट भी पकड़ चुकी थी। तुमने जो आज हिम्मत दिखाई है वो सिर्फ इसलिए थी। मीर बोलते इससे पहले मेहराल बोल उठी, क्योंकि मुकाबिल ज़ैनब थी और वो मेरी दोस्त है। मुझे इसके खो जाने का डर था। मेहराल को लगा इससे पहले कि मीर कुछ बताए इसे खुद ही वाज़िया कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये सब इसलिए था क्योंकि तुम्हें अपनी दोस्त को खोने का डर था, मगर तुम ये स्टैंड अपने लिए नहीं ले सकती। मेहराल पता है क्यों? मीर ने मेहराल से सवाल किया। क्यों? मेहराल समझ नहीं पा रही कि आखिर मीर का मकसद क्या है। क्योंकि तुम्हें अब मज़ीद खुद को खोने का डर नहीं रह गया। ये शायद डर है, लेकिन जुस्तजू ख़त्म हो चुकी है। ये बात जिब्राइल ने की थी। वो संजीदगी से अल्फाज अदा करता हुआ मेहराल को मुतवज्जे कर गया था। क्या ये वही खड़ूस मगरूर नाक वाला जिब्राइल था जिसे वो जानती थी? खुद को खोने का डर तो सबको होता है, मेहराल ने इसी ले में कहा, ये सोचे बिना कि वो जिससे बात कर रही है वो तो इसे काट खाने को दौड़ता था। जिनको डर होता है वो जुस्तजू भी किया करते हैं। मिराल जिब्राइल ने मिराल को आईब्रो उचकाकर जिताया। मिराल को आज वो बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। शायद ये ज़ैनब और मीर की मौजूदगी का असर था, वो सोच कर रह गई।
میں نے بہت جستجو کی تھی مگر میں نے ہار مان لی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے بنا کوشش ہی ہار مان لی ہو۔ اس نے جبرائیل کی طرف دیکھ کر کندھے اچکائے اور اپنی چائے کا سپ لیا۔ یہ میر کو اتنی اچھی چائے بنانا کس نے سکھائی تھی؟ تم نے بے وقوفوں کی طرح کوشش کی، اس لیے کبھی کامیابی نہیں ہوئی۔ اس دفعہ میر بولا تھا۔ اس طرح بلائے جانے پر میرال کے تو سر پر لگی تلووں پر بچھی۔ اچھا کیسی بے وقوفی کی ہے میں نے؟ میرال نے بس جلتی آنکھوں سے میر کو قتل ہی نہیں کیا تھا ورنہ کوئی کسر باقی نہیں تھی۔ زینب دبدبی سے مسکرائی۔ جیسے آج ہی دیکھ لو۔ جب صورتحال تمہارے سامنے آئی تو تم بنا کسی ہتھیار اور مدد کے ہی چلی آئی۔ یہ تمہاری پہلی غلطی تھی۔ میر نے اسے یاد دہانی کروائی۔ کبھی بھی جب صورتحال ایسی ہو کہ کوئی تمہیں شدید مدد کے لیے کہیں بلا رہا ہو تو مدد کے لیے کچھ اور کسی کو لیے بنا تنہا مت جائیں۔ میر کی پہلی نصیحت نے میرال کو واقعی اس کی غلطی کا احساس دلایا، خاص طور پر جب آپ عورت ہو۔ زینب نے بھی لقمہ لیا کیونکہ یہ شاید میر بتانا بھول گیا تھا۔ کیونکہ عورت نازک ہوتی ہیں اس لیے۔ میرال حیران تھی کہ زینب بھی عورتوں کو نزاکت کی پٹاری سمجھتی ہیں کیونکہ عورت ہمہ وقت عظمت و حیا کا پیکر ہوتی ہیں اس لیے۔ زینب نے ٹیبل پر قدرے آگے کو جھک کر میرال کو سمجھایا۔ اور غلطی نمبر 2۔ اب کہ پھر سے جبرائیل بولا، اگر میں ہوتا تو بیکری میں داخل ہوتے ہی دروازے کے ساتھ موجود سوئچ بورڈ سے لائٹس آن کرتا۔ ایسا کرتے ہی تمہیں ساری بات سمجھ آ جاتی مگر تم شاید اندھیرے میں ہی رہ گئی۔ جبرائیل نے ذو معنی بات کی۔ نکما کہیں کا۔ یہ فوراً زینب کو ڈھونڈتا تاکہ وہ بھی کہیں لائٹس جلا دے۔ زینب نے طعنہ کسا مگر جبرائیل اثر لیے بنا ڈھیٹ بنا رہا۔ مجھے کیسے پتا ہوتا کہ سوئچ بورڈ کہاں پر ہے؟ اتنا وقت مجھے کون دیتا؟ میرال کو اب کی بار جبرائیل بے وقوف لگا۔ یہ متوقع سی حقیقت ہے میرال، سوئچ بورڈ ہمیشہ داخلی دروازے کے ساتھ ہی کہیں ہوتے ہیں تاکہ داخل ہوتے ہی جگہ روشن ہو جائے۔ میر نے اسے نیچے دکھائے بنا ہی ایک نئی حقیقت سے آشنا کروایا، لیکن میرال کو اب کی بار اپنا آپ واقعی بے وقوف لگا۔ وہ پولیس والے، کیا وہ بھی تم لوگوں نے ہائر کیے تھے؟ اچانک میرال کو یاد آیا۔ نہیں، وہ مزمل کو لینے کے لیے آئے تھے لیکن تم نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جے بی نے تمہیں روکنے کی کوشش کی تھی مگر تم نہیں رکی، لیکن جب تم زینب کی طرف چلی گئی تھی تو میں نے انہیں روک کر سمجھا لیا تھا مگر شاید انہیں تسلی کرنی تھی اس لیے وہ ماجرا دیکھنے کے لیے تمہارے پیچھے بھی آئے تھے۔ میر نے مسکراتے ہوئے ساری بات بیان کی۔ میرال کا خون ایک دفعہ پھر سے کھولنے لگا۔ خواہ مخواہ بیچارے زید کو پڑوا دی۔ اب میرال کو واقعی افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ سٹول بہت وزنی تھا جو اسے پڑا تھا۔ اور میں تو ہوں ہی آئرن مین۔ جبرائیل کے دل پر لگی جب اسے احساس ہوا کہ میرال کو اس کا خیال تک نہیں آیا مگر بظاہر اس نے صرف مذاق میں ہی بات ٹال دی۔ آئی ایم سوری جے بی۔ میرال نے اسے اسی نام سے پکارا جس نام سے میر اور زینب پکارا کرتے تھے، لیکن جبرائیل نے عشل کی طرح اس پر غصہ نہیں اتارا تھا بلکہ اسے خوشی ہوئی تھی، امید دکھی تھی۔ صحیح کہتا ہے میر، اپنی محبت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انسان ڈھیروں دلائل لا سکتا ہے لیکن میرا قصور نہیں تھا۔ اگر تم لوگوں نے لائٹس آن کی ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ تم ہو۔ میرال نے قدرے افسوس سے کہا۔ وہ واقعی فکر مند تھی، خاص طور سے جب اس نے آج صبح جبرائیل کی کہانی سنی تھی تو جبرائیل کے لیے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ بن گیا تھا۔ کیا تمہیں زیادہ لگی ہیں؟ نہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ جبرائیل مسکرا دیا۔ اب تو شاید اس کو کوئی چوٹ بھی محسوس نہ ہوتی۔ کوئی بات نہیں میرال، اس سے مجھ سے دن میں 10 پڑتی ہیں۔ اب شاید ہمیں چلنا چاہیے۔ زینب نے فوراً سے جبرائیل اور میر کی گفتگو کو وہیں روک دیا اور نامحسوس انداز میں اب وہ میرال کو اس سے دور بھی لے جا رہی تھی۔ ہاں، ورنہ میں صبح جلدی نہیں اٹھ سکوں گی۔ میرال بھی گھڑی پر وقت دیکھتی ہوئی فوراً اٹھ گئی۔ اس نے اپنی پاکٹ سے فون نکالا تو ساتھ ہی کوئی کاغذ نکل کر زمین پر گرا۔ میرال نے جھک کر اٹھایا تو یہ وہی پوسٹ اٹ نوٹ تھا جو میر نے اس کے ماتھے سے چپکایا تھا۔ ایدی اوس پرنسیسا۔ زینب جبرائیل کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے میرال سے اسپانوی زبان میں کہا تو میرال نے ناسمجھی سے زینب کو دیکھا، پھر زینب نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلایا تو میرال سمجھ گئی۔ بائے پرنسیسا۔ میرال نے بھی اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے زینب کو الوداع کہا۔ زینب اور جبرائیل وہاں سے چلے گئے جبکہ میر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور میرال وہ نوٹ کھولتی ہوئی قدم قدم چلنے لگی۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوتوں سے نوازا ہوتا ہے لیکن جب ہم انہیں پہچاننے کے لیے بہت پھوڑ ہوتے ہیں تو یہ قوتیں بہت ناگہانی حالت میں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ایک بار جب یہ ہمارے سامنے آ جائیں تو بہت ترہم آمیز بات ہو اگر ہم انہیں مزید اپنے ساتھ لے کر نہ چلیں۔ اور ہاں، نائس موو۔ اگر آخر میں میر نے اسے اس حرکت کے بارے میں یاد دلایا جو اس نے زید اور جبرائیل سے بچاؤ کے لیے کی تھی۔ ان الفاظ پر میرال کو بہت ہنسی آئی۔ اس نے پلٹ کر میر کی طرف دیکھا جو کاؤنٹر کے وائنڈ اپ میں مصروف تھا۔ تھینکس بڈ۔ میرال نے اونچی آواز میں میر کو پکارا جس نے چونک کر ناسمجھی سے میرال کی طرف دیکھا تو میرال نے ہاتھ بلند کر کے نوٹ ہوا میں لہرایا۔
میر نے فوراً سمجھتے ہوئے مہرال کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے سینے پر دانا ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا۔ خود کو بہت ہلکا محسوس کرتی وہ بیکری سے نکل آئی۔ بہت مبارک ہو مہرال کے دونوں پیپر بہت اچھے ہوئے تھے آج۔ جب پہلے پیپر کے گریڈز لگے تھے تو صرف مہرال کا A+ تھا۔ جبرائیل اس کی طرف چلتا ہوا آیا تھا لیکن اس بار اس نے کچھ بھی کڑوا نہیں اگلا تھا بلکہ مسکراتے ہوئے مہرال کو مبارکباد دی تھی۔ تھینک یو جیبی، تمہیں بھی۔ جواباً مہرال نے بھی کوئی سرد جنگ شروع نہیں کی تھی اور مسکراتے ہوئے اسے سیکنڈ ہائیسٹ ہونے پر مبارک دی۔ دو بڑے سافٹ ویئر انجینئرز کھڑے ہیں، کیا میں اس شرف میں شامل ہو سکتا ہوں؟ یہ علی بیگ تھا۔ اس دن کے بعد وہ آج مہرال سے مخاطب ہوا تھا۔ میں چلتی ہوں جیبی۔ ایک نظر جیبی پر ڈالتی وہ کڑے تیوروں سے پلٹ آئی تھی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ علی بیگ ضرور پھر سے کچھ سوچ رہے ہیں۔ یہ بات ہی مہرال کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی، مگر خیر اس کے ساتھ برا تب ہی ہوتا تھا جب اس کا سامنا یونیورسٹی میں علی سے یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا۔ اب خیر اسے یونیورسٹی کبھی کبھی ہی آنا تھا۔ سات شکر۔ مہرال شکر کا سانس لیتی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہی تھی جب مہرال کے موبائل پر کوئی میسج آیا۔ ماما تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ مہرال نے فون اٹھا کر دیکھا تو زینب کی طرف سے میسج تھا، ساتھ ہی ایک اور میسج موصول ہوا، شام کو میں میر بھائی کے ساتھ تمہیں لینے آؤں گی، تیار رہنا۔ واٹ؟ مہرال حیرت زدہ سی موبائل اسکرین دیکھتی رہ گئی۔ اتنا اچانک یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مہرال نے اپنی ساری وارڈروب چھان ماری لیکن آج پہننے کی مناسبت سے اسے کوئی ایسا لباس نہیں مل رہا تھا جو وہ فرح کے سامنے پہنتی۔ جب بھی کبھی نظامی کے ساتھ کسی خیراتی تقریب میں جانا ہوتا تو کرتے کا استعمال وہ بس تب ہی کرتی تھی۔ ان کی لمبائی بھی بس اسی کے ہاتھ سے تھوڑی سی نیچے ہوا کرتی تھی، اس لیے مہرال نے فوراً سے مال کا رخ کیا۔ شاپنگ کر کے ابھی وہ پارکنگ میں آ کے گاڑی میں بیٹھی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو وہ حدید کے نام سے جگمگا رہا تھا۔ لبوں پر زبان پھرتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ ٹھیک اسی وقت اسے احساس ہوا کہ اپنی زندگی میں وہ اتنی محو ہو گئی تھی کہ حدید کو فون کر کے اظہار تعزیت بھی نہیں کر سکی تھی۔ کیسی ہو؟ حدید کی آواز اسے کافی تھکی تھکی محسوس ہوئی۔ تم کیسے ہو؟ مہرال نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے خود سوال کر دیا۔ میں کیسا ہو سکتا ہوں؟ میں خود کو بالکل تمہاری طرح محسوس کر رہا ہوں۔ مہرال بے سہارا بے آسرا، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ نہیں، تم میرے جیسے نہیں ہو۔ میں ایک قید کی ہوئی چڑیا ہوں اور تم آزاد شہین۔ تم میرے جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ شدت سے یہ کہنا چاہتی تھی مگر زبان سے نکلے الفاظ اس کے برعکس تھے۔ آئی ایم سوری حدید، تمہارا لاس بہت بڑا ہے۔ آئی ہوپ تم جلدی ریکور کر جاؤ۔ مہرال نے بال کان کے پیچھے اڑے سے میں تمہیں کال کرنا چاہتی تھی مگر مجھے لگا مجھے مل کر بات کرنی چاہیے۔ تم آؤ گے نا؟ اس نے سراسر جھوٹ بولا۔ ہاں، اب یہاں سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ ہم سب چند دن میں واپس لوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف حدید شاید مسکرایا مگر مہرال کی مسکراہٹ چھن گئی تھی۔ ڈیڈ بھی؟ مہرال نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس وہ بھی آئیں گے۔ حدید سمجھ گیا تھا کہ کس چیز نے اسے تنگ کر دیا ہے۔ مہرال کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ اپنے بازوؤں پر کھڑے رونگٹوں کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ حدید، مجھے ایکچولی کہیں جانا ہے، مل کر بات کریں گے۔ مہرال نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی جیسے حدید اسے دیکھ سکتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ بھی مسکرایا تھا۔ بائے۔ اس کا جواب سنے بنا مہرال نے فون بے دلی سے گاڑی کی سیٹ پر پھینک دیا اور دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو زور سے تھام لیا۔ وہ واپس آ رہا ہے؟ وہ بے یقینی سے سامنے دیکھتی ہوئی دائیں بائیں نفی میں ساری لانے لگی، آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ نظامی واپس آ رہا ہے؟ مہرال نے اب اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ بصارت کو پانی نے دھندلا کر دیا۔ وہ نہیں بھولتا، نظامی نہیں بھولتا۔ اس نے سسکی لی۔ آس پاس اندھیرا چھانے لگا، روشنی شاید کسی نے اچک لی تھی۔ ہوا جب اس کے ارد گرد تنگ پڑنے لگی تو گھٹن کے باعث وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی مگر جب اس نے کام نہ کیا تو وہ گرتی پڑتی گاڑی سے نکل آئی اور دروازہ بند کر کے تیز تیز ہاتھ منہ پر جھلاتی سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ چند لمحوں میں ہی اس کا سانس بحال ہو گیا۔ آپ کچھ کریں میرے لیے اللہ تعالیٰ۔ آسمان کی طرف نظریں بلند کر کے وہ آس پاس سے بے خبر زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور گاڑی کے دروازے کو اپنے پنجوں سے نوچنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میرا یہ معاملہ ختم کر دیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے پھٹ پڑی اور پھر ہاتھ جوڑ کر اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگی۔ جیسے فرح آنٹی کو نجات دلائی تھی ویسے نجات مجھے بھی دلا دیں۔ آپ سن رہے ہیں؟ مجھے ضرورت ہے آپ کی۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی مگر ایسا لگ رہا تھا کہ سب کو دیکھنے والا شاید ناراضگی کے سبب اسے نہیں دیکھ رہا۔ آپ میری مدد کر دیں اللہ تعالیٰ، میرا کوئی بھی نہیں آپ کے سوا۔ آنسو گردن تک آ چکے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ کیسا لگتا ہے کہ جب کوئی خاص سب کے ساتھ بہت خوشی سے مخاطب ہو اور آپ کی طرف ایک نظر بھی نہ دیکھے اور وہی خاص اگر آپ کا مالک ہو تو۔ اس سوچ نے ہی مہرال کے دل کو کسی بھاری شے سے کچل دیا تھا۔ وہ بے یقین رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا، یہ میں نہیں جانتی کہ آپ میرے لیے اتنے اہم ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی اگنور کرنے سے مجھے فرق پڑے گا۔ بے یقین آنکھوں
اور زرد چہرے کے ساتھ وہ بے یقینی تاثرات لیے آسمان پر دیکھتی بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ مجھے تنہا مت کریں اللہ تعالیٰ، میرا تو کوئی نہیں ہے، میرے تو آپ ہی تھے، صرف آپ جانتے تھے کہ میرا باطن آپ پر یقین رکھتا تھا، وہ جانتا تھا آپ ہیں۔ اب جب میرا ظاہر بھی آپ کو پکارا ہے تو آپ ناراض کیوں ہیں اللہ آپ ناراض کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو سب تھے اللہ، آپ کو تو کوئی کمی نہیں تھی، مگر میرے پاس تو اللہ آپ ہی تھے۔ اگر میں دور آ گئی تو مجھے روک لیا ہوتا، مت جانے دیا ہوتا، آپ کے پاس تو پاورز تھی۔ اپنے ہاتھوں پر اپنے چہرے کو گراتے وہ کھل کر اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے دھونے لگے، مگر اسے پھر بھی چین نہ آیا۔ اپنی پاور سے ہی آپ مجھے روک لیتے، میرے پاس آپ تو ہوتے، ماما پاپا دادا دادی عبداللہ نانی، کوئی بھی تو نہیں تھا میرا۔ ویسے میں آپ تنہا کر دیں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ روتے ہوئے اب اس کی آواز بھاری ہو گئی، مگر دل کا غم تھا کہ اس سے بھی بھاری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بیٹی، کسی نے رک کر اسے پکارا۔ بیٹی، جب میرال نے نہ سنا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میرال نے چونک کر سر اٹھایا تو ایک عمر رسیدہ نہایت نفیس خاتون تھی جو وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے پاس رک گئی تھی، مگر جب اس نے واپس اپنا سر گرا لیا اور جواب نہ دیا تو وہ بھی اپنا سامان وہیں چھوڑ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ حالانکہ اس کی عمر کو مد نظر رکھے تو یہ کام ان کے لیے خاصا مشکل تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہارے گھر پر سب ٹھیک ہیں؟ اس کے سر پر شفقت سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ان کے خیال سے یہ اس کے گھر سے ہی کوئی فون ہو سکتا تھا جس نے اسے یہاں کھلے عام ٹہہ جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور یقیناً میرال اپنے حواس میں ہوتی تو کبھی یہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرال کی طرف سے جب کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے اپنے شاپنگ بیگز میں سے ایک میں ہاتھ ڈال کر منرل واٹر کی بوتل نکالی اور اس کی سیل کھول کر میرال کی طرف بڑھا دی، جس سے بنا انکار کے پکڑ کر میرال نے اپنے لبوں سے لگایا اور ایک سانس میں آدھی بوتل کی ٹھنڈک اپنے اندر اتار لی۔ پھر جب دل کو تھوڑا سکون ہوا تو میرال نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ میرال کی تھوڑی سے پکڑ کر انہوں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جو کچھ دیر پہلے آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، سر نفی میں ہلا کر میرال نے بمشکل جواب دیا۔ کیسا ڈر؟ انہوں نے اپنی بزرگانہ آواز میں پوچھا۔ میرال کو اپنی نانی یاد آنے لگی۔ میرے اللہ، مجھ سے نہیں مان رہے۔ آنسو پھر سے اس کی آنکھ سے بہہ کر گال پر پھسلے تھے۔ تو تم منا لو۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے کندھے اچکا کر میرال کو کتنا سادہ سا جواب دیا تھا، جیسے یہ سب بہت آسان ہو۔ یہ اتنا آسان ہے؟ میرال نے اپنے سر کو بائیں طرف ہلکا سا خم دے کر استفسار کیا۔ آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹی، مشقت تو ہر چیز کے لیے کرنا پڑتی ہے۔ انہوں نے میرال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، کبھی تم نے کسی بچے کو دیکھا جو اپنے پہلے دانت نکال رہا ہوتا ہے؟ اس سے کتنی تکلیف اور مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جب ایک بار اسے اپنی مشقت کا پھل مل جاتا ہے تو تم دیکھتی ہو کہ وہ دانت تعمر اس کے لیے کتنے عزیز ہو جاتے ہیں، اور اس کا اپنے دانتوں کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ رک کر انہوں نے میرال سے تصدیق چاہی۔ تو کیا مشقت کے بعد مجھے کوئی مشقت نہیں کرنا پڑے گی؟ میرال نے اپنی نم آنکھوں کو چھپکاتے ہوئے سوال پوچھا۔ شاید وہ منظر صاف کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے دیکھ رہی ہوں، میں بوڑھی ہو گئی، لیکن میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مشقت میں رکھے، بھلا کسی کام کا ہے یہ میرا وجود جب مجھے اس سے کام ہی نہیں لینا، اور ایک بار میں نے مشقت چھوڑ دی تو میں انسانوں کی محتاج ہو کر رہ جاؤں گی، اور محتاجی کوئی بھی نہیں چاہتا۔ وہ مشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میرال بھی اٹھ گئی۔ ہمارے ایمان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، ہمیں اس کے لیے مشقت میں رہنا پڑتا ہے۔ تو پھر تم مشقت سے کیوں ڈرتی ہو؟ میں ڈرتی نہیں ہوں، بس مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میرال ان کے ساتھ غیر معمولی طور پر پرسنل ہو گئی۔ اگر یہ تمہارے بس میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ ذمہ داری تم پر نہ ڈالتا۔ مشکل بہت آسان الفاظ میں بتا کر انہوں نے میرال کا گال سلایا، پھر اپنی شفیق آواز میں ہی میرال سے پوچھا۔ اگر تم کہتی ہو تو میں ڈراپ کر دیتی ہوں تمہیں۔ نہیں، آپ کا شکریہ، میں چلی جاتی ہوں، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ انہیں کہہ کر فوراً سے اس نے اپنے بیگز اٹھا کر ان کے ہاتھ میں تھمائے۔ اللہ تمہیں راستہ دکھائے۔ اس کی طرح مسکراہٹ اچھال کر اپنے بیگز پکڑتی ہوئے چلی گئی تھی۔ میرال انہیں پیچھے تک دیکھتی رہی۔ ان کی باتوں سے وہ تھمل تو گئی تھی مگر دل ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ اندھیرا دور تو ہوا تھا مگر ہوا ابھی بھی تنگ تھی۔ پیسٹل بلیو کرتے پر ہلکے لیمن رنگ کی امبرائڈری کا کرتا پہن کر ہلکے لیمن رنگ کا ہی کرنکل دوپٹہ اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ آف وائٹ وول شال اوڑھے فرنچ ناٹ کے ساتھ جس میں سے لٹیں نکل کر باہر کو جھولتی تھی، کانوں میں خوبصورت ایئر سٹڈز پہنے اس نے گیٹ سے باہر قدم رکھا۔ میر اس کا گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ یہ 3.5 سال میں پہلی دفعہ تھا جب میر نے اسے اس حلیے میں دیکھا تھا،
لیکن اس پر نظر پڑتے میر نے اپنی نظروں پر جبر کرتے ہوئے ان کا رخ دوسری طرح موڑ لیا۔ یہ کام اس کے لیے مشکل ہوا تھا مگر اس نے کر لیا۔ اس بات سے بے خبر میرال نے بکے اور چاکلیٹس بیک سیٹ پر رکھے۔ تبھی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ زینب نہیں آئی۔ السلام علیکم۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے سلام جھاڑا۔ میر اور زینب کے ساتھ رہتے ہوئے اس میں یہ بدلاؤ ضرور آیا تھا۔ کیا وہ گفتگو کا آغاز سلام سے کرنے لگی تھی؟ وعلیکم السلام۔ میر نے ابھی بھی نظریں اس کی طرف اٹھانے کی جرأت نہیں کی تھی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زینب نہیں آئی؟ بجھے بجھے انداز میں میرال نے میر سے سوال کیا۔ میر کو لگا شاید یہ سب وہ زینب کی وجہ سے محسوس کر رہی ہیں، حالانکہ تھوڑی دیر میں وہ اس سے ہی ملنے والی تھی۔ ایڈیٹ! وہ اور ماما قرآن کلاس لینے گئی تھی، مجھے کیونکہ کہیں جانا تھا اس لیے میں جلدی نکل آیا۔ تمہارے پہنچنے تک وہ آ چکی ہوں گی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بھی میر نے بمشکل اس کی طرف دیکھنے سے خود کو روک لیا تھا اور روک رکھا تھا۔ واٹ! مگر آنٹی کو تو قرآن پڑھنا آتا ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے زینب بھی قرآن پڑھنا جانتی ہے۔ میرال حیران رہ گئی، اس لیے میر کی طرف مڑ کر اسے تفصیل جاننے لگی۔ ہاں لیکن قرآن پڑھنا اور قرآن سیکھنا یہ دونوں مختلف باتیں، اور ویسے بھی قرآن اور وہ واحد کتاب ہے جس سے آپ جتنی بار بھی سیکھ لیں یہ ہر دفعہ بالکل نئے انداز میں اپنا علم آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میر ہلکا سا مسکرایا مگر میرال مسکرا بھی نہ سکی۔ ایک بار پھر احساس کمتری نے اسے گھیر لیا۔ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ ونڈو اسکرین سے باہر جھانکنے لگی۔ میر کو اس کا یہ رویہ غیر معمولی لگا۔ میر نے اس کی طرف دیکھنا چاہا مگر اس نے اپنا چہرہ پوری طرح دوسری طرف موڑ رکھا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کچھ نہیں، لڑکھڑاتی آواز نے میر کو الارم دیا۔ کچھ ہے میرال؟ میر بضد ہوا کیونکہ اسے کچھ کھٹکا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے میر، تم نے کبھی اپنی زندگی میں گمراہی دیکھی ہے؟ نہیں، تم نے نہیں دیکھی۔ تم پیدا ہوتے ہی ایک نیک عورت اور پارسا مرد کی پرورش میں آ گئے تھے۔ گمراہی اور گناہوں جیسا احساس تو مجھ جیسے لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے جن کے لیے ہدایت نہیں صرف گمراہیاں ہوتی ہیں۔ وہ پھٹ پڑی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس انسان کے ساتھ تلخ ہو گئی ہیں جو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں سلجھانا چاہتا تھا۔ میر چاہتا تھا کہ وہ گاڑی روک کر میرال کو خوب دلاسے دے مگر یہ وقت نہیں تھا اس کی تلخیوں کو سمیٹنے۔ ہمیشہ میر تو نہیں آیا کرے گا، اس لیے لب بھینچے وہ گاڑی چلاتا رہا اور میرال اپنا رونے کا شغل پورا کرتی رہی۔ چند لمحے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو میرال کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ سوری! ناک سکوڑ کر میرال نے اپنی گود میں رکھے دونوں ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے بالکل برا نہیں لگا، مگر مجھے بتاؤ تم کیا چیز پریشان کر رہی ہیں؟ میر تو گویا اسی کے انتظار میں تھا، اس نے پھر سے وجہ پوچھی۔ میں نے اسلامیات میں پڑھا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس کی نظریں ہینڈز اپنے ہاتھوں پر تھیں مگر اب آنکھ سے موتی ٹوٹ کر پھسلا تو ہاتھ پر آن گرا جسے صاف کرنے کی اس نے زحمت بھی نہ کی۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے میں وہ بچہ ہوں جو اپنے غبارے کو ڈوری سے تھام کر اٹکیلیاں کر رہا ہوتا ہے، پھر ان اٹکیلیوں میں سے وہ ڈوری چھوٹ جاتی ہے۔ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر میرال نے اپنی سسکی دبائی تھی۔ میر نے گاڑی فوری طور پر روک دی۔ وہ واویلا کرتا ہے، روتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا بھی ہے۔ اسے وہ ڈوری دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے مگر وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے لیکن وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب اس کی ڈوری اپنی آخری جھلک دکھاتے ہوئے آسمانوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ میرال کے آنسوؤں میں روانی آئی جبکہ میر کے حلق میں وہ گولہ بن کر اٹک گئے جو زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے میر، میں نے اللہ کی اٹینشن پانے کے لیے جھوٹ میں اس کی ڈوری چھوڑ دی مگر وہ سچ مجھ سے دور ہو گئی۔ میں روئی، میں نے واویلا کیا مگر وہ میری ہاتھ نہ آئی۔ میری ڈوری بھی آسمانوں میں غائب ہو چکی ہے، اب وہ مجھے نہیں ملے گی۔ سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر وہ باہر دیکھنے لگی اور آنسو آنکھوں کے کنارے سے لڑک کر نیچے گرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈوری اتنی چھوٹی نہیں ہوتی کہ وہ ڈھونڈنے والے کو دوبارہ نہ مل سکے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد بولنے والا یہ میر تھا، امید دلانے والا۔ میرال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میر کا مبہوت ہونا اور نظریں چرانا واجب تھا، سو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے یہ ڈوری پھر بھی کھو گئی ہے۔ وہ ابھی بھی مایوس تھی۔ کھوئی نہیں ہے، تم کوشش نہیں کر پا رہی۔ میر کو پتا تھا کہ کس چیز نے اسے بے سکون کر رکھا ہے اور کیسے کی جاتی ہے کوشش۔ وہ جاننا چاہتی تھی، وہ واقعی اپنی ڈوری ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ تم یہ آغاز نماز سے کرو۔ میر جانتا تھا کہ اس سوال کا جواب یہ نہیں ہے لیکن اس نے یہ سوچ کر کہ نماز کی طرف بلانے کے بعد وہ اسے مکمل جواب بھی دے گا کیونکہ اسے اس وقت تدریجی تربیت کی ضرورت تھی۔ میں نماز پڑھوں؟ میرال کے لبوں سے پھسل گیا، صرف اس لیے کہ وہ نماز کا طریقہ بھول چکی تھی۔ ہاں، کیونکہ میرے خیال میں یہ وہ سیڑھی ہیں جو کسی کو مومن یا کافر بناتی ہیں۔ میر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تم مجھے کافر کہہ رہے ہو؟ میرال روہاسی ہوگی۔ بالکل نہیں، میں بس وہ کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ یہ کسی کے کفر اور ایمان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو بلا شبہ وہ مسلمان ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ چیز اس کے کفر کے لیے کافی ہے۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا، ایسے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا رکھا ہے۔ اس بات سے میرال کا دل مزید بھینچا۔ تو کیا مجھے میری ڈوری مل جائے گی؟ اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے اس نے سوال کیا۔
اگر تم نماز پڑھنا شروع کر دو تم اس تک پہنچنے لگو گی۔ میر نے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے بتایا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، میرال نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ یہ انکشاف صرف میر کے سامنے کر سکتی تھی۔ نو پرابلم، زینب تمہاری ہیلپ کر دے گی۔ میں بھی ابھی تک ماما سے ہیلپ لیتا ہوں۔ ابھی کل ہی تو انہوں نے مجھے نماز میں پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی۔ یہ سیکھنے کا عمل تو انسان مرتے دم تک کرتا ہے۔ میر کی باتوں نے اس کی ندامت بھی ختم کر دی تھی۔ وہ جو گھٹن اور وزن دل پر لیے ہوئے تھی، میر نے اسے چند پلوں میں ہی دور کر دیا تھا۔ پرسکون ہوتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ کیا تم نماز کے لیے کوشش کرو گی؟ میر نے سوال کیا۔ اس ڈوری کے لیے میں یہ مشقت بھی کر لوں گی۔ میر کو آگاہ کرنے سے زیادہ اس نے خود کو آگاہ کیا تھا۔ وہ پرسکون تھی۔ نظامی بھی کچھ لمحوں کے لیے اس کے دماغ سے جا چکا تھا۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ اور ایک بار میرے ہاتھ میں یہ ڈوری آ گئی نا میر، اب کی بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری کیے تھے تو میں سب کو جا جا کر بتایا کروں گی۔ اس نے زور سے سانس اندر کھینچی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ یہ وہ ڈور نہ چھوڑیں، کہیں وہ یہ ڈور چھوڑ ہی نہ دیں۔ بہرحال ہچکیاں بھرنے لگی، مگر اب کی بار وہ سکون میں تھی۔ یہ ڈور بہت قیمتی ہے۔ غبارے والا بچہ تو بہلایا جا سکتا ہے، مگر وہ جس کی ڈوری چھوٹ جائے اس کا تو جہاں لٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ سلام کو لمبا کھینچتے ہوئے زینب دوڑتی ہوئی گرم جوشی سے میرال کے گلے سے جا کے لگ گئی۔ میر مسکراتا ہوا اسے گیٹ پر چھوڑ کر ہی واپس مڑ گیا۔ میرال زینب کے اس طرح ملنے پر بے حد خوش ہوئی۔ سارا دن کے بعد یہ بہت خوشگوار لمحہ تھا۔ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی، کہاں رہ گئی تھی تم؟ میرال سے الگ ہوتے ہوئے زینب کمر پر ہاتھ رکھے فوراً تفتیش کرنے لگی۔ اس نے سفید جینس پر پنک ٹاپ پہن رکھا تھا اور بالوں کو ہاف کیچر کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا اور ماتھے پر چھوٹے بالوں اس کی آنکھوں تک پڑے ہوئے تھے۔ آج وہ اس سے بہت چھوٹی اور بھی خوبصورت لگی تھی۔ مائی گاڈ، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر زینب نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے میرال کی خوبصورتی کو فوراً سراہا تھا۔ اور تم پر بھی شاید میری خوبصورتی کا اثر ہونے لگا ہے۔ اسے جیب بھر کے دیکھتی ہوئی میرال اب زینب کے ساتھ چلنے لگی۔ السلام علیکم۔ لاؤنج کے دروازے پر ہی زینب کو فرح بیگم مل گئی تھی۔ انہوں نے میرون ڈریس پر میرون شال اپنے شانے پر ڈال رکھی تھی۔ لمبے بال ایک کریم میں باندھے گئے تھے اور کمال کا وقار ان کی شخصیت سے جھلک رہا تھا۔ میرال جانتی تھی کہ اتنے خوبصورت بچوں کی ماں بھی خوبصورت ہوگی، لیکن اتنی فٹ اور کم عمر دکھتی ہوگی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ مبہوت رہ گئی۔ اگر مسکراتے ہوئے ان کی گہری لاف لائنز نہ پڑتی تو بلا شبہ وہ میر کی بڑی بہن لگتی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ آنٹی؟ بوکے اور چاکلیٹس زینب کو پکڑاتے ہوئے وہ گرم جوشی سے فرح سے ملی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میرال سے الگ ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے میرال سے استفسار کیا۔ زینب بوکے اور چاکلیٹس لے کر جا چکی تھی۔ زینب کے ساتھ رہتے ہوئے کون ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ مسکراتے ہوئے میرال نے بہت شائستگی سے انہیں جواب دیا۔ ان کے رویے نے میرال کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ میرال ان سے پہلی بار مل رہی ہیں۔ سن کر خوشی ہوئی۔ زینب نے لاؤنج سے یہ آواز لگائی۔ اس پر وہ دونوں مسکرا دی۔ فرح بیگم اب میرال کو لاؤنج سے میں لے کے جا چکی تھی۔ وقت گزرنے کا میرال کو تب خیال آیا جب میر نے میرال کو کال کر کے باہر آنے کا کہا تھا۔ فرح بیگم کے ساتھ میرال اس قدر فرینک ہو گئی تھی کہ اسے وہاں سے اٹھ کر نظامی مینشن جانا قید ہونے کے مترادف لگا تھا، مگر وہ اس قید سے فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے روانہ کرنے کے لیے زینب اس کے ساتھ ہی لاؤنج سے نکل آئی تھی۔ زینب، وہ ٹیبل پر قرآن کس کا پڑا ہے؟ فرح اس سے الگ ہوتی میرال نے فوراً اس بارے میں دریافت کیا جو قرآن ابھی وہ لاؤنج میں پڑے ہوئے ٹیبل پر دیکھ کر آئی تھی۔ وہ تو ماما کا ہے، زینب نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ کیا نانا جان نے انہیں گفٹ کیا تھا؟ میرال جانتی تھی کہ وہ ہنر نانا جان کا ہی تھا۔ نہیں، وہ میر بھائی نے گفٹ کیا تھا۔ میر بھائی بھی خطاطی جانتے ہیں۔ زینب میرال کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اس پر کیا لکھا تھا؟ وہ دوسروں طرف پڑا تھا اس لیے میرال نے اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو۔ میرال ششدر رہ گئی۔ یہ بات اچانک اس کے سامنے پھر سے کسی اور کے ذریعے آ جانا اتفاق تو بالکل نہیں تھا۔ اپنی گھبراہٹ کو چھپاتی اس نے فوراً موضوع بدلا۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہاری ماما کو شال میں اور تمہیں ہمیشہ کی طرح اسکارف میں ہی دیکھوں گی۔ اپنی سوچ بتاتے ہوئے وہ خود ہی ہنس دی۔ پہلے زینب نے منہ بسورا پھر مسکرا دی۔ چلو خیر ہے، ہم ڈھانپنے والوں کو اس سوال کی عادت ہو چکی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں بھی ایسے ہی خود کو کور رکھتے ہیں۔ کچھ تو ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے بھائی اور ابا سے بھی کور کرتے ہیں۔ بات کر کے زینب نے خود بھی کہکہ لگا دی اور میرال بھی مسکرانے لگی۔ مگر پتہ ہے کیا، ہم بھی اپنی زندگیاں مکمل طور پر جیتے ہیں، لیکن ایک حد میں رہ کر، ایک آڑ میں رہ کر۔ کچھ حدود ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھی ہوتی ہیں۔ یہ منحصر ہیں کہ اگر اللہ کے فیوریٹ پرسنز میں سے بننا ہے تو ان حدود کو کہاں تک فالو کرنا ہے۔ چلتے ہوئے دونوں مین گیٹ تک آ گئی تھی، لیکن شاید میر نہیں آیا تھا۔ سنو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ میرال کو اچانک یاد آیا تو جھجکتے ہوئے اس نے زینب سے پوچھا۔ نماز؟ مجھے نماز پڑھنی ہے، کیا تم سکھا سکتی ہو؟ مجھے خوشی ہوگی، زینب نے چہکتے ہوئے کہا۔ اس نے میرال کو بالکل بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا۔
تو میں کب سے شروع کروں؟ میرال نے تمام شرمندگی پس پش ڈالتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ ابھی عشاء شروع ہونے لگی ہیں، تم گھر پہنچو، پھر میں ویڈیو کال پر پریکٹس کرواؤں گی۔ زینب نے فوراً وقت بھی دے دیا تھا۔ اتنی جلدی؟ میرال اس کی جلد بازی پر حیران رہ گئی۔ نماز میں کبھی بھی دیر نہیں کرتے میرال۔ زینب نے بھی اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ میر نے ہارن دے دیا تھا۔ مجھے آنٹی سے مل کر بہت اچھا لگا زینب، آنٹی بہت اچھی ہیں، ہر ماں کو ایسا ہونا چاہیے۔ زینب کے گلے سے لگ کر میرال لگ گئی۔ تمہاری آنٹی نے ساری خوبیاں مجھ سے ادھار لے رکھی ہیں۔ اللہ حافظ۔ اس کے لہجے میں شرارت جھلکی۔ میرال کو الوداع کرتے وہ پلٹ گئی۔ میرال بھی جا چکی تھی، لان خالی ہو گیا تھا، لیکن ہاں 2 آنکھیں وہاں ابھی بھی موجود تھیں۔ نظروں نے میرال کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ کسی کو تاڑنا بہت غلط ہوتا ہے۔ جیبی ذلیل لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے اونچی آواز سے چلاتی زینب نے بالکنی پر اندھیرے میں کھڑے جیبی کو ہوش دلایا تھا۔ ریلنگ پر زوردار کک مارتے ہوئے جیبی بھی اپنے کمرے میں پلٹ گیا۔ آج رات کی خوب پریکٹس کے بعد میرال مختصر نماز پڑھنے کی قابل ہو گئی تھی، مگر زینب کی بے تحاشا محنت کے بعد بھی میرال نماز نہیں پڑھ سکی تھی۔ اس کا دھیان بٹ جاتا، اس لیے سنت پڑھ کر نماز ادھوری چھوڑتے ہوئے وہ اندھے منہ بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ ہیلو خوب رونے کے بعد بھی ابھی اس کی آنکھ لگی تھی جب مسلسل فون کی گھنٹی نے اسے جگا دیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو میر کا فون تھا۔ اس نے لیٹے ہوئی فون کان سے لگا لیا۔ تم رو رہی ہو؟ اس کی بھاری آواز کو بھانپتے ہوئے میر نے استفسار کیا۔ نہیں، میں سو رہی تھی۔ میرال نے جھوٹ نہیں بولا، مگر سچ بھی آدھا ہی بتایا۔ لیکن زینب نے بتایا کہ تم نماز پڑھ رہی تھی، اسے شاید زینب ابھی اطلاع کر کے گئی تھی۔ نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ اپنی نگاہیں نیچے جھکائے قریب تھا کہ وہ پھر سے رو دیتی۔ کیسے تمہارے بس کی بات نہیں ہے؟ میر کو لگا اس کی آج کی ساری محنت رائے گا چلی جائے گی۔ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی نماز میر، میں نے کوشش کی تھی مگر… آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے جاری ہو گئے تھے۔ میر اس کی برسات پر حیران رہ گیا۔ وہ آج اتنی روحاں سی کیوں ہو رہی تھی؟ مگر میرا دماغ جیسے قبول نہیں کر پا رہا، میں 4 رکعت ادا کر کے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا ہے میر۔ جو رونا تم میرے آگے رو رہی ہو، اگر تم یہ اللہ کے آگے رو لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرال انسان تو پہلے ہی دوسروں کو ستانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر ان کے سامنے رو رو کر خود کو ہلکان مت کرو۔ ان آنسوں کو وہاں استعمال کرو جہاں ان کی قدر کی جاتی ہے۔ رہی بات نماز کی تو کل تم ماما کے پاس آ جانا۔ جیبی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن ماما نے کچھ ایسا کیا تھا کہ وہ آج تک اپنی نماز نہیں چھوڑتا۔ کیا کیا تھا آنٹی نے؟ میرال کا رونا ایک دم بند ہوا تو تجسس نے جگہ لے لی۔ تم آؤ گی کل تو پتہ چل جائے گا۔ میر نے محفوظ ہوتے ہوئے اسے بتایا۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ میں نماز پڑھنے لگوں گی؟ میرال کو اب بھی بے یقینی تھی۔ آئی پرومس، لیکن میر نے وعدہ کر لیا تھا۔ وہ میر پر یقین رکھتی تھی، اس لیے موبائل بند کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ اب اسے کل کا انتظار تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا کل بہت بھیانک آنے والا تھا۔ تم نے کافی لا کر اچھا نہیں کیا۔ میرال آج پھر سے اپنی اسپیشل کافی پارک میں لے کے آئی تھی، جبکہ میر 2 ڈونٹس لے آیا تھا۔ ابھی وہ بینچ پر بیٹھے ہی تھے کہ میرال نے کافی میر کی جانب بڑھائی اور میر نے ایک ڈونٹ اس کی جانب بڑھایا۔ لیکن تم نے ڈونٹ لا کر بہت اچھا کیا۔ خوش دلی سے ایک ڈونٹ پکڑتے ہوئے اس نے اپنے انداز میں شکریہ کہا، مگر میر مگ پکڑتے ہوئے مسکرا دیا۔ یہ وہ ڈونٹس نہیں ہیں۔ میرال نے ایک بائٹ لیتے ہی پہچان لیا۔ وہ ڈونٹس سے مزید دار لگے تھے، لیکن ان ڈونٹس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ مگر یہ وہی کافی ہیں۔ میر نے کافی سے سپ لیا تو شاید کا ذائقہ آج اسے تھوڑا بھلا محسوس ہوا۔ اتنی بری بھی نہیں ہوتی میٹھی کافی۔ یہ ڈونٹس آنٹی کے ہاتھ کے ہیں؟ میرال نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ میر افسوس سے نفی مثالیں لانے لگا۔ اوہ، تو یہ بیکری کے ہی ہیں، مگر اس سے تھوڑے مختلف ہیں۔ میرال کا سارا جوش جہاں جھاگ ہوا وہیں میر کا دل بھی بجھ گیا۔ اسے یہ کیوں نہیں لگا ہوگا کہ میر اس کے لیے ڈونٹس بنانے کے لیے صبح صبح اٹھ سکتا ہے۔ تمہارے ڈیڈ کب آ رہے ہیں؟ ڈیڈ پر زور دیتے ہوئے میر نے اپنی ڈونٹ بھی اس کی طرف کھسکایا۔ وہ جو نظامی کے ذکر پر ہی بدمزہ ہونے لگی تھی۔ ایک بونس ڈونٹ مل جانے پر نظامی کو جہنم حاصل کرتی ڈونٹ کی طرح متوجہ ہوگی۔ نظامی تھوڑی دنوں تک آ جائے گا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اب اس نے میر کے ڈونٹ سے بائٹ لی تھی اور میر نے میٹھی سی کافی سے سپ لیا۔ تو پھر تم اس بار اپنے لیے سٹینڈ لو گی نا؟ میر نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تو وہ جس کا ہاتھ ڈونٹ کو اس کے منہ کے قریب لے آیا تھا وہ وہیں رک گیا۔ انکار مت کرنا، تم ہمت کر سکتی ہو۔ میں نے اس دن بیکری میں تمہاری ہمت دیکھ لی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جیبی اور اس نظامی میں بہت فرق ہے۔ تم جانتی کیا ہو اس کے بارے میں؟ ڈونٹ کو باکس میں پٹکتے ہوئے میر کے پات پر اچھل پڑی۔ کیوں، تم نظامی کے خلاف کیوں نہیں جا سکتی؟ تمہارا ڈر کب ختم ہوگا؟ میر حیران ہو رہا تھا۔ اسے اتنا سمجھانے کے بعد میرال کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ نظامی کوئی عام انسان نہیں ہے میر، وہ دانت چبا کر ایک ایک بات کہتے ہوئے آگے کو جھکی۔ چلو تم ہی بتا دو کیسے انسان ہے وہ؟ میر نے اطمینان سے کہتے ہوئے اپنی کافی سے سپ لیا۔ میں نہیں بتا سکتی، تنے تاثرات کے ساتھ میرال نے چند الفاظ میں ہی جواب دے دیا۔ ویری گڈ، تو ابھی تک ہم دونوں میں ٹرسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا۔ اسٹرینج، میر نے بدل کر پانسا پھینکا۔ زینب مت بنو۔
संजीदा तासुरात लिए मीराल ने मीर को वहीं रोक दिया। मीर को नहीं बताओगी तो ज़ैनब बनना ही पड़ेगा। कहो तो नाना जान बन जाऊं। मीर ने आगे झुककर कदरे राजदारी से पूछा तो मीराल की हंसी छूट गई। मीर मुस्कुराता हुआ सीधा हुआ और फिर से डोनट मीराल के आगे खिसका दिया। ज़रूरत तो है मुझे। हंसी रुकी तो उदास मुस्कुराहट के साथ इसने ये अल्फाज अदा किए और फिर से डोनट पकड़ लिया। वो शख्स असल स्मगल करता है, मैं बस इतना ही जानती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है और इतना मेरे खामोश रहने के लिए काफ़ी है। जहाँ मैंने एक आवाज़ उठाई तो दूसरे लम्हे मुझे कांधों पर उठाना पड़ सकता है तुम लोगों को। आज दिन के आगाज़ में वो आईना देखती खुद से तैयार करके आई थी कि किसी के आगे नहीं रोगी। इस वक्त वो इसी तगदो में थी। स्मगलर होने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं है जिस पर अल्लाह ताला गालिब ना हो। मैंने तुम्हें तवक्कल सिखाया था मीराल। तवक्कल सिर्फ खामोशी के साथ भरोसा करके बैठ जाना नहीं होता, इसके लिए असाइनमेंट जमा करवाना पड़ती हैं और फिर तवक्कल भी काम करता है। मीर ने इसे वो बात समझाई जो नाना जान इसे समझा चुके थे। क्या चाहते हो तुम? अब इसे मीर और इसकी फैमिली से बढ़कर कोई भी अपना खैर ख्वाह नहीं लगता था, इसलिए वो मीर पर मुकम्मल भरोसा करती थी। जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी बिना डरे, सही? इसने आईब्रो उचकाकर तस्दीक चाहिए। ठीक है, मंजूर है। ठंडी आब भरकर मीराल ने रजामंदी दे दी। और तुम आज मामा से मिलने आ रही हो ना? मीर तो जैनब से भी ज़्यादा अताउला हो रहा था। ऐसा क्या करेंगी फरा आंटी? मीराल बस सोच ही सकी। शोर। मीराल ने मुस्कुराते हुए डोनट की आखिरी बाइट भी ले ली। मीर ने सुकून का सांस लिया। मामा आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्कूल नहीं गई आज? मीर अपनी ट्रैक सूट में वापस लौटा तो फरा को लाउंज में अपना बैग तैयार करते देखा। नहीं मीर, मुझे आज वर्कशॉप के लिए जाना है। अभी जिब्राइल आ ही रहा होगा, वो जैनी को स्कूल छोड़ने गया है। फरा बेगम ने सीधे होकर मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वापसी कब की है? किचन में जाने की बजाय वो वहीं सिंगल सीटर पर बैठ गया। इसकी जॉगिंग का कबाड़ा तो मीराल कर ही चुकी थी, फिर किचन में जाने की क्या ज़रूरत? मीर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। वापसी शाम की ही है। जिब्राइल भी वर्कशॉप अटेंड कर रहा है मेरे साथ, इसलिए वही मुझे वापस भी ले आएगा। फरा बेगम भी इसी के साथ वाले सोफे पर आकर बैठ गई। कल आप फ्री हैं? मीर ने एक बार फिर बड़ी उम्मीद से पूछा। नहीं, वर्कशॉप 2 दिन की है। क्या बात है, कोई काम था? फरा ने आंखें सुकेड़ते हुए मीर को देखा। मीराल को आपकी हेल्प चाहिए थी। मीर ने फरा से नज़रें चुराते हुए जवाब दिया। ये तो तय था कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं सकते थे। आपको मीराल कैसी लगी मामा? जब बहुत देर तक फरा बेगम ने मीर को अपनी नज़रों के सार में लिए रखा तो मीर ने खुद ही पूछ लिया। बहुत अच्छी लगी तुम मुझे तो। क्या वो तुम्हारी दोस्त है मीर? फरा बेगम ने हैरान होकर मीर से पूछा। आपकी हैरत है बजाय मामा, शायद मैंने कभी किसी लड़की को दोस्त नहीं रखा, इसलिए अब आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मीराल क्राइसिस से गुजर रही है। एक बार मैं इसे इससे निकाल दूँ तो फिर खुद ही पीछे हट जाऊंगा। मीर ने फिर से नज़रें चुराई। तुम इसे पसंद करते हो मीर? इन्होंने मीर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए दबाव बढ़ाया। मीर फौरन अपनी जगह से उठकर फौरन फरा बेगम के कदमों में आन बैठा और इनकी गोद में सर रख लिया। पसंद करना गुनाह तो नहीं है मामा। मोहब्बत की पहली दलील को जस्टिफाई किया गया था। बिल्कुल गुनाह नहीं है जब तक अल्लाह की हदूद को फैलांगा ना जाए। फरा बेगम ने अपना दस्ते शफकत इसके सर पर रखते हुए इसके सर से लाया। तो जब वो अपने क्राइसिस से निकल आएगी तब मैं इसे निकाह का पैगाम भिजवा दूंगा। मीर ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए फरा बेगम की तरफ देखा। जिब्राइल दरवाजे से दाखिल हो चुका था, मगर वो दोनों शायद बेखबर थे। अगर इसने इनकार कर दिया तो? फरा बेगम ने अपने दोनों हाथों में मीर का चेहरा थामा। मैं इस डर से कि वो इनकार कर देगी अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़ सकता। मैं एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करूँगा। मीर ने अपनी माँ का हाथ थाम कर इसे अपने लबों से लगाया। तुम टूट तो नहीं जाओगे? मीर फरा के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर चुका था। अब फरा नहीं चाहती थी कि मीर को अपनी मोहब्बत भी कुर्बान करनी पड़े। मीर की मामा है ना, क्या वो मीर को नहीं संभाल लेंगी? इस बात पर फरा ने मीर के सर पर बोसा दिया। जिब्राइल उल्टे कदमों वहाँ से पलट गया, मगर मीर इस बात से बेखबर था कि वो तो किसी से भी नहीं संभलने वाला था। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मीराल ब्लैक स्ट्रेट पैंट्स पर ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता पहनकर ब्लैक ही कार्डिगन में मलबूस अभी लाउंज में आकर बैठी ही थी जब जैनब धप से आकर सोफे पर इसके साथ ही बैठ गई। और एक अच्छी खबर भी है। बुरी खबर क्या है? मीराल इसकी तरफ पूरी मुड़ गई और दिल पर हाथ रखते हुए पूछा। मामा घर पर नहीं है। जैनब ने अपनी तरफ से इस पर बम फोड़ा, मगर मीराल ने सुख का सांस खारिज किया। वो किसी और ही बुरी खबर की मुंतजिर थी। और अच्छी खबर? दिल से हाथ उठाते हुए मीराल दिलचस्पी से आगे कोई ये कि अब मामा की मेहनत मैं और मीर भाई करेंगे। जैनब ने इसे बहुत खुश होते हुए बताया। आखिर को इसका पहला तजर्बा होने वाला था। क्या करने जा रहे हो तुम दोनों? मीराल ने अपना आईब्रो उचकाया। अब भी इसे डोनट आर्स में होने वाला वाकया भूला नहीं था। पहले ये बताओ, क्या तुम्हारी इमेजिनेशन स्ट्रांग है? जैनब ने इसके तजस्सुस में और इजाफा कर दिया। ये दोनों बहन भाई क्या कर रहे हैं? तुम्हारी सोच से भी बढ़कर। मीराल पुरस्कार सा मुस्कुराई। तुम्हें पता है मैं जब अकेली हो जाया करती थी और मुझे किसी की ज़रूरत होती तो मैं अपने साथ एक चलती फिरती बाहिम्मत मीराल को पाया करती थी।
اس کا ساتھ پانے کے لیے میں نے بہت پریکٹس کی تھی اور وہ مجھے مل بھی گئی تھی، مگر میرال کے مسکراتے چہرے پر اچانک حیرت امڑ آئی۔ ذہن میں دھماکہ ہوا، مگر کیا؟ زینب ابھی آگے سننا چاہتی مگر جب سے میر میری مدد کے لیے آنے لگا وہ نہیں آتی۔ میرال کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، وہ اس بارے میں کیسے بھول گئی جو ہمیشہ اس کے دکھ سکھ کی ساتھی رہی تھی۔ زینی میرال کو لے کر آ جاؤ۔ زینب ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میر میرال کو ہوش کی دنیا میں لے آیا۔ میرال نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو میر وہاں سے پلٹ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ میرال کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ وہ ابھی بھی پلٹ جائے۔ اٹھو چلو میرے ساتھ۔ زینب نے مسکراتے ہوئے میرال کا ہاتھ پکڑا جو فوراً میرال نے خوف سے پیچھے کھینچ لیا۔ بھروسہ رکھو۔ زینب نے اسے اعتماد کا احساس دلاتے ہوئے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرال اور زینب نے جب کمرے میں قدم رکھا تو وہاں نیم اندھیرا تھا، مگر ہلکی ہلکی سینٹڈ کینڈلز کی روشنی میں سارا کمرہ نیم روشن ہو چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مدھم مدھم سے خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی جو دل میں اترتی جاتی تھی۔ زینب نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کا ماحول لاکھ سکون دہ صحیح، مگر اس ماحول نے غیر معمولی طور پر میرال کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک چھوٹی سی ٹیبل لگائی گئی تھی۔ یہ ٹیبل جاپان میں خاص طور سے گرماہٹ کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ میرال جانتی تھی اسے کوٹاتسو کہا جاتا ہے، مگر بیڈ کی جگہ وہ کمرے میں کیوں رکھی گئی تھی؟ یہ میر بھائی کا کمرہ ہے، زینب نے جواب دیا۔ میرال کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی جب ان کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور میر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ لو زینی۔ سلام ایڈیٹ۔ میر نے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے میرال کو دو عطر نما چھوٹی بوتلیں تھمائی، شاید وہ فرح بیگم کے کمرے سے لایا ہو۔ یہ کیا ہے؟ میر کے سلام کو نظر انداز کرتی میرال نے زینب سے پوچھا۔ زینب نے ایک بوتل کھول کر میرال کے دونوں کانوں کے نیچے ہلکا سا رگڑا۔ سکون و خوشبو میرال اندر تک اترتی چلی گئی۔ لیونڈر آئل، زینب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور یہ؟ اب زینب ایک اور بوتل کو اس کی کلائی کے سیدھے حصے پر لگا کر دوسری کلائی اس کے اوپر رگڑنے لگی تو میرال پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یہ روز میری آئل ہے۔ مسکراہٹ احنواز اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ وہ میرال کا ہاتھ پکڑ کر کوٹاتسو کے قریب لے آئی جہاں میر پہلے سے ہی اس کے ایک طرف بیٹھ چکا تھا۔ زینب اسے بھی ایک فلور کشن پر بٹھاتے ہوئے خود اس کی بائیں جانب دوسرے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ کمرے کے سکوت اور نیم اندھیرے میں میرال کو نیند محسوس ہونے لگی تھی۔ میرال تم زینی کے ہاتھ پکڑو اور کچھ بھی ہو جائے تم ہاتھ نہیں چھوڑو گی۔ فائن۔ میر نے میرال کو ہدایت دیتے ہوئے اسے تصدیق چاہی، مگر میرال ڈر رہی تھی۔ آئی پرومس ہم دونوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ میر نے اسے یقین دہانی کروائی تو وہ مات سار ہلا کر رہ گئی۔ اب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میرال کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ زینب نے اپنے ہاتھوں میں لے کر ٹیبل پر رکھے۔ اور جو بھی ہو جائے اپنے ہاتھ نہیں چھڑواؤ گی۔ آئی پرومس اگر ماما ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی کرتی، ٹھیک ہے؟ میرال نے فرح کے لیے ان پر یقین رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ آج تمہیں اپنی سوچ تھوڑی سی بدلنی ہے، تمہیں بس دنیا میں الجھی میرال کو وٹنس کرنا ہے۔ زینب کے گرم ہاتھوں میں اسے تھوڑا سکون کا احساس ہوا تو میر کی آواز ابھری۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے تصوراتی دنیا میں داخل ہونے کو کہا جا رہا ہے، اس لیے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج بہت خوبصورت صبح ہوئی ہے، میرال کو اس کے 4 سالوں کی کامیابی ملنے جا رہی ہے۔ بلیک گاؤن پہنے میرال خود کو آئینے میں دیکھ کر اپنی کنوکشن کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے۔ میرال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ بلیک گاؤن پہنے اپنے کمرے میں کھڑی ہو کر اپنے آپ کو جانچ رہی ہے۔ آج اس کی زندگی کا بہت بڑا دن تھا، یہ خوشی اسے بہت خوشیوں سے بڑھ کر تھی۔ اب میرال اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سڑک پر گاڑی اتارتی ہیں، آنکھوں میں فلم چل رہی ہے کہ کچھ ہی لمحوں میں وہ گولڈ میڈل سے نواز دی جائے گی۔ میرال کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے گاڑی نظامی مینشن سے باہر نکالتے ہی سوچنا شروع کر دیا جب اس کے گلے میں گولڈ میڈل ڈالا جا رہا تھا۔ اب ہاتھ بڑھا کر میرال نے اپنا فیورٹ گانا لگایا جو اس کی خوشی کو اور بڑھائے گا، کیونکہ یہ گانا پوری طرح میرال کو ہی بیان کر رہا تھا۔ میرال اب ہاتھ بڑھا کر اپنا فیورٹ گانا ملین ڈریمز جو اس نے اس دن کے لیے سوچ رکھا تھا لگاتی ہے۔ میرال ساتھ ساتھ اب خود بھی گنگنا رہی ہے۔ آئی کلوز مائی آئیز۔ میرال نے سڑک پر گاڑیاں دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ گنگنانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز کے سر اب گانے کے سروں سے ملنے لگے، لیکن اچانک جب میرال راؤنڈ اباؤٹ تک پہنچتی ہے تو ایک تیز رفتار گاڑی بے قابو ہوتی ہوئی اس کی گاڑی کو کچلتی چلی جاتی ہے۔ میر کی آواز گمبھیر ہوئی، مگر اسی لمحے میرال کی بھی مسکراہٹ تھمی اور زینب نے اپنے ہاتھوں کی گرفت اس پر مضبوط کی۔ اسے یاد آیا اسے ہاتھ نہیں چھوڑنے تھے، اس لیے وہ مزید دیکھنے پر مجبور تھی۔ تیز رفتار گاڑی راؤنڈ اباؤٹ سے مڑنے کی بجائے اس کی طرف بے قابو ہو کر آئی اور گول گھومنے کے انداز میں اسی گاڑی کو چھت سے کچلتی چلی گئی۔ میرال بری طرح زخمی ہو چکی ہے اور گاڑی اتنی پچک چکی ہے کہ گاڑی میں اس کی ہلنے کی بھی جگہ نہیں رہی۔ میر کی آواز خوف دلانے والی ہو گئی تھی۔ میرال کے ہاتھ اب بہت ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ میرال کے سر اور چہرے پر بہت سی چوٹیں آئی ہیں اور کندھوں سمیت بازو اپنی جگہ سے ہلنے سے قاصر ہیں۔ لوگ ارد گرد جمع ہو چکے ہیں، چند لوگ مل کر
اب میرال کو کھینچتے ہوئے باہر نکال رہے ہیں، لیکن میرال بری طرح پھنسی ہوئی، اسے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا۔ گاڑی میں گانا ابھی تک چل رہا ہے۔ میر کی آواز میں شدت آئی، میرال کے ٹھنڈے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا۔ میرال نیم بے ہوشی میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہی ہے۔ چند لوگوں نے مل کر اسے کھینچنا شروع کیا ہے، مگر اس کی ٹانگیں بری طرح پھنس چکی ہیں۔ اسے کھینچا جا رہا ہے، میرال کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرال چلانا چاہتی ہے، مگر زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی، دھڑ گویا مفلوج ہو گئے ہیں، لیکن دماغ ابھی بھی پیچھے چلتا گانا سن سکتے ہیں۔ ٹو دا ورلڈ آئی کلوز مائی آئیز ٹو سی، آئی کلوز مائی آئی ٹو سی۔ میرال کو باہر نکال کر سڑک پر لٹا دیا گیا ہے۔ ارد گرد گہما گہمی اور گاڑیوں کا شور ہے۔ میرال کی آدھی آنکھیں بند ہو چکی ہیں اور سر اور ناک سے نکلتا خون سڑک پر بہہ رہا ہے۔ میر سرگوشی کے انداز میں اب بتا رہا تھا، جبکہ میرال کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور ہلکا ہلکا تنفس تیز ہونے لگا۔ میرال کو لوگوں نے گاڑی سے نکال کر سڑک پر لٹایا ہے۔ وہ لوگوں میں افراتفری دیکھ سکتی ہیں۔ سر سے خون نکل کر سڑک پر بہتا جا رہا ہے اور ناک سے نکلتا خون بائیں طرف کان کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ اب میرال کو آسمانوں سے آتے ہوئے لمبے لمبے فرشتے دکھائی دے رہے ہیں، جن کے چہرے سے ایسے چمک رہے ہیں جیسے سورج۔ وہ اتنی تعداد میں ہے کہ تم جہاں تک دیکھ رہی ہو تمہیں وہی نظر آ رہے ہیں۔ میر کی باتوں پر میرال کا چلتا تنفس دو پل کے لیے تھما۔ اسے لگا وہ نہ رکی تو وہ سچ میں آ جائیں گے، مگر وہ رکی نہیں۔ اس سے آسمان سے آنے والی مخلوق نظر آنے لگی، قامت میں اتنے لمبے کہ سر آسمانوں کو چھوتے ہیں، تعداد میں اتنے زیادہ کہ حد نگاہ ختم ہو جائے۔ اب وہ تمہارے سرہانے پر ایک ہی بات بار بار دہراتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ تمہاری یہ روح کا آخری قطرہ تمہارے جسم کو چھوڑ دے گا۔ میرال کی سماعت بند ہو گئی، وہ سب کچھ آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ سڑک پر بے سدھ پڑی ہیں، آنکھیں نیم وا اور منہ ادھ کھلا ہے۔ اس کے سرہانے روشن چہروں والی مخلوق کھڑی ہیں اور ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے، نکل اے ناپاک نفس جو ایک ناپاک بدن میں تھی، نکل، تو بری حالت میں ہے، خوش ہو جا گرم پانی اور پیپ سے اور اس جیسی دوسری چیزوں سے۔ اپنی اس قدر توہین اور تذلیل پر میرال شدید خوف زدہ ہوئی۔ پہلے تو صرف گھر کی چار دیواری میں ہی اس کی توہین ہوا کرتی تھی، آج یوں سرعام سب کے سامنے اسے کن الفاظ میں پکارا جا رہا تھا۔ بے جان وجود کی آنکھوں کے کنارے سے نمکین پانی نکل کے تپتی سڑک میں جذب ہو گیا، بے نام و بے نشاں۔ تمہاری روح کا آخری قطرہ بھی تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ اب وہ سب تمہیں اوپر کی جانب لے کے جا رہے ہیں، مگر جہاں جہاں سے تم گزر رہی ہو، ایک بار پھر سے میر کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میرال کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور سر بار بار نفی میں ہلا رہی تھی۔ یہ میں نہیں ہوں، میں ناپاک نہیں ہوں، بس کرو میر، یہ میں نہیں ہوں۔ میرال کو کفن میں لپیٹے اب سب اوپر کی جانب لے جا رہے ہیں، مگر جو بھی فرشتے ان راستے میں روک کر استفسار کرتے ہیں تو حقارت سے پوچھتے ہیں، یہ ناپاک روح کون ہے؟ اور جواب میں میرال کے برے ناموں سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اپنے اس تعارف پر میرال ہکا بکا رہ جاتی ہیں۔ اتنی تذلیل کیوں کی جا رہی ہے اس کی؟ اسے وہ واپس جانے دیں، وہ خود کو پاک روح بنا لائے گی، مگر افسوس، اب تمہیں پہلے آسمان پر لے جایا جا رہا ہے، ایک لے میں میر نے کہا۔ میرال کی پیشانی اور بدن پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر زینب نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ بس کرو میر، بس کر دو، مجھے اور نہیں سننا، مجھے جانے دو۔ میرال کا رخ اب پہلے آسمان کی طرف تھا، لیکن ناپاک نفس کو وہ کب ملتا ہے؟ آسمان والوں نے اس پر آسمان بند کر دیا اور اسے دھتکار دیا۔ تمہارا پہلے آسمان میں داخلہ ہونا تبھی ممکن ہے جب ایک اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے گا۔ میرال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میر، بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ آنکھیں مگر وہ نہیں کھول پا رہی تھی، اندر کہیں وہ چاہتی تھی کہ دیکھ سکے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسے آسمانوں سے دھتکارا گیا کہ آسمانوں میں ناپاک روح کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے اور اس کے لیے دوزخ کی ہوائیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کے اعمال سجین، جہنم کے نچلے درجے کی دوزخ میں درج کر دیے جائیں۔ میرال ہاتھ پاؤں مارتی ہیں، چلانا چاہتی ہیں، مگر اس وقت وہ جیسے مفلوج ہیں۔ اسے معتبر ذات نے کس کتاب میں ڈال دیا ہے؟ وہ جس کا حکم ہی ہر جگہ مانا جاتا ہے، اس نے اسے کہاں پٹخ دیا؟ تمہاری روح کو اب واپس تمہارے جسم میں داخل کر دیے گئے ہیں، جو اس وقت قبر میں ہے۔ میرال کی سانس تھمی اور دھڑکنیں بھی تھم گئی، بند آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے اور وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرنے لگی جو زینب نے زور سے تھام رکھے تھے۔ بس کرو میر، میں اور نہیں سننا چاہتی، وہ چلائی، مگر میر نے بات جاری رکھی۔ دو لوگ اب اس کے آس پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں۔ اس سے سوال کیے جا رہے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میرال بتا ہی نہیں پائی۔ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں استفسار کیا۔ مجھے نہیں معلوم، میرال یہ بھی نہ بتا پائی۔ تمہارا دین کیا ہے؟ ایک اور سوال۔ میں نہیں جانتی، میرال کچھ بھی نہیں جانتی۔ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے؟ ٹھیک اسی وقت پکارنے والی کی پکار آسمان سے آتی ہے۔ میر نے میرال پر ایک اور دھماکہ کیا جو بظاہر اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔
جب وہ کچھ نہیں بتا پائی تو عثمانوں سے پکار آتی ہے، اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے جہنم کو بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ میرال دم بخود ہو جاتی ہیں، وہ یہ سب جھٹلانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی مگر جس کی طرف سے حکم آیا تھا وہ کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، جہنم کی تپش اور زہریلی ہوا آ رہی ہیں، یہ سب بہت بھیانک ہے۔ اس پر گونگا اور اندھا مقرر کر دیا گیا ہے، اس کی قبر تنگ ہو رہی ہے۔ اس کے پاس ایک لوہے کا گرز ہے جو اپنے ساتھ لایا ہے، اگر وہ اس گرز کو کسی پہاڑ پر دے مارے تو وہ خاک ہو جائے گا، اس سے وہ اب تم پر ضرب لگائے گا جس سے آسمان اور زمین میں موجود تمام مخلوقات سن سکے گی سوائے جنات اور انسان کے، اور پھر بس۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی، جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑواتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر الٹے قدموں بھاگی، زینب اور میر پریشان ہو گئے، ابھی میرال کا جانا نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ میر اس کے پیچھے لپکا۔ میرال تیز تیز سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، میر نے اسے پکارا جب آخری 3 سیڑھیاں رہ گئی تھیں، ان پر آتے ہی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل نیچے گری، مگر اس سے بھی وہ نہیں رکی تھی اور اٹھ کر روتے ہوئے اندھا دھند دوڑتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی منظر آ رہا تھا جب اسے اوپر لے جایا جا رہا تھا اور وہاں سے بھی اسے دھتکار دیا گیا تھا، اسے عذاب سنایا گیا تھا۔ میرال رکو، ابھی مت جاؤ۔ میر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہ روتے ہوئے اس نے میر کو دھکا دیا اور بھاگ کر میرال گیٹ تک پہنچ گئی۔ اس نے لاک کھولنے کی بہت تگ و دو کی مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خوش میرال گنگنا رہی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول کر وہ باہر گاڑی کی طرف لپکی۔ اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اسے روتے ہوئے اگر کسی نے دیکھا تو کیا سوچے گا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے تیز روی سے سڑک پر ڈال دی، ویسے ہی جیسے اس نے کنویکشن کے لیے جاتے ہوئے اپنی گاڑی سڑک پر دوڑائی تھی۔ میرال کا دل گھبرایا اور نظروں نے وہ منظر دکھایا جب بے شمار فرشتے اس کی روح کو لے جانے کے لیے آ رہے تھے۔ اے برے نفس، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اس کی طرف جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اب قبر میں ایک اندھا گونگا گرز پکڑے اسے ضرب لگانے آ رہا تھا۔ نہیں، رک جاؤ، مجھے مت مارنا، مجھے بخش دو۔ دونوں آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کر وہ گڑ گڑائی اور گاڑی کا کنٹرول کھوتے ہوئے اس کی گاڑی زور سے سامنے کھڑی گاڑی سے ٹکرائی۔ زوردار ٹکراؤ کے ساتھ اس کا سر اسٹیئرنگ پر آ کے لگا اور اس کی پوری دنیا گھوم چکی تھی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا، وہ ہوش میں تھی مگر ماتھے پر چوٹ آئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ فوراً باہر نکل آئی اور آسمانوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ نورانی چہرے والے آسمانوں سے آتے ہی ہوں گے، ایسا ہی تو ابھی ابھی ہوا تھا۔ وہ زمین پر ڈھہ گئی اور حلق پکڑتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی مگر سانس نہیں آ رہی تھی۔ میر اپنی بائک گرا کر تیزی سے اس کی طرف آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ میر نے اسے پوچھا، جو مسلسل سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی اور زمین پر اوندھی ہو رہی تھی۔ میر کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ میرال کو پینک اٹیک آ رہا تھا۔ میرال اٹھو، کھڑی ہو جاؤ، دیکھو کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ میر اسے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرال کی سانس بحال ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہو وہ سب ایک خیال تھا۔ بیٹی، سامنے والے گھر سے ایک خاتون نکل کر آئی تھی لیکن میرال کو اوندھے گرے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ انہوں نے فوری طور پر اس کی پیٹھ سے ہلانا شروع کی اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کا نارمل کرنے لگی جبکہ میر بے بسی سے تکتا رہا۔ مجھے سانس، میرال نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بمشکل ادھوری بات کی اور اپنے حلق پر ہاتھ کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کی مگر لے نہیں پا رہی تھی۔ کھانسی کرو، کھانسو بیٹا۔ انہوں نے اس کی پیٹھ پر تھپ تھپانا شروع کیا مگر وہ چاہ کر بھی نہ کھان سکی۔ انہوں نے اب کی بار زور زور سے تھپ تھپایا۔ ایک زوردار سانس کھینچتی ہوئی میرال پھر سے زمین پر ڈھہ گئی۔ میرال، تم ٹھیک ہو؟ میر حد درجہ پریشان ہو چکا تھا۔ وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا جو ہو گیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گرے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب تیز تیز سانس لے رہی تھی مگر بولنے سے قاصر تھی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ خاتون نے میر سے پوچھا۔ یہ میری فرینڈ ہے، میر نے میرال کے پاس جھکتے ہوئے جواب دیا اور پھر میرال سے کہنے لگا، چلو گھر چلیں۔ میرال، اٹھو بیٹی، جاؤ آرام کرو۔ انہوں نے میرال کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو میرال اٹھ کھڑی ہوئی مگر اپنا آپ کھوتی ہوئی ان کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ میرال، ایسے نہیں کرتے، میر کہنے ہی لگا تھا جب انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر میر کو خاموش کروا دیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ مشقت کرنے سے وہ مجھے مل جائیں گے۔ وہ تو اور ناراض ہو گئے۔ میں ان کے سامنے ناپاک نفس کے نام سے لائی گئی ہوں۔ رونے کے دوران میرال ان پر پھٹ پڑی۔ میر لب بھیج کر رہ گیا، اسے لگا شاید اس کا پلان غلط چلا گیا ہے۔ ابھی تم گھر جاؤ بیٹی، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے میرال کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ میرال نے خود پر ضبط کیا اور ہچکیاں لیتی ہوئی اس بات میں سر ہلاتی جانے کے لیے مڑ گئی۔ میر اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ زینب انتظار کر رہی تھی، وہ ابھی اسے واپس لے جائے گا، ابھی وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، تم بیٹھو۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے میر نے میرال سے کہا جو بنا کسی مزاحمت کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میر دوسری طرف جا کر اپنی بائک کھڑی کرنے لگا۔ میرال گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور باہر دیکھنے لگی۔
मगर इसकी आंखों के सामने अभी भी वो तमाम मंजर आगे पीछे बेतरतीब चल रहे थे। तुम्हें ऐसे हाथ छुड़वा कर नहीं जाना चाहिए था। मीराल को जूस का गिलास थमाते हुए जैनब ने फिक्रमंदी से कहा। अलबत्ता मीर मीराल की गाड़ी लेकर वर्कशॉप जा चुका था। अगर मैं वहां से ना जाती तो शायद शायद मेरा दिल फट जाता। गिलास में पकड़कर मीराल ने मेज पर रख दिया। अभी इसका कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था मीराल, और देखो अब क्या हो गया तुम्हारे साथ। मीराल के दाएं तरफ फर्स्ट एड बॉक्स रखते हुए जैनब ने दोनों हाथों से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर उठाया, फिर रूई पर एंटीसेप्टिक लगाते हुए जख्म से जमा हुआ खून साफ करने लगी। खून का बहाव अब रुक चुका था। जैनब क्या अमीर जो कुछ कह रहा था वो सच था? इसने जैनब का हाथ पीछे हटाकर इसकी आंखों में देखते हुए इससे पूछा। हाँ वो सच था मीराल, ऐसा होता है लेकिन वो जो कुफर करते हैं। जैनब फिर से इसके चेहरे पर से खून साफ करने लगी। मैं काफिर तो नहीं हूँ। मीराल ने चेहरा झुका लिया और आंख से एक आंसू निकल कर इसके काले कुर्ते में जज़ब हो गया। इसे याद आया कि मीर ने इसे बताया था मुसलमान और काफिर होने में नमाज पढ़ने और ना पढ़ने का फ़र्क है। इसने फौरन चेहरा उठाया और हैरत से जैनब की तरफ देखा। ऐसा ऐसे मत देखो मीर भाई, के इरादा तुम्हें काफिर कहने का नहीं था। वो बस तुम्हें दिखाना चाहते थे कि अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगी और तुम्हें माफ़ी मांगने की मोहलत भी ना मिले तो क्या हो सकता है। वल्लाह मीराल, इन्होंने तुम्हें काफिर नहीं कहा। जैनब इसे बेबसी से समझाने लगी। नहीं, इसके कहने की ज़रूरत नहीं थी जैनब, मैं जब अल्लाह की बात नहीं मानूंगी तो ऐसा होना मुतवक्के है। ये तो अल्लाह ने पहले ही बता रखा है, फिर मैं किस से भाग रही हूँ। मेरी डोर तो अभी भी मुझे नहीं मिली। जैनब अब मीराल के जख्म पर बैंडेज कर रही थी जब मीराल उदास लहजे में खोई से बताने लगी। लेकिन अगर तुम कोशिश करोगी तो मंजर बिल्कुल बदल जाएगा। मीराल मुस्कुराकर पीछे हटते हुए जैनब ने बॉक्स से चीज़ें समेटते हुए मीराल को बताया और अपने रूम में चली गई। कितनी ही देर मीराल खला में घूरती रही। इसका डर अब बेचैनी में बदलने लगा। वो जो अल्लाह ताला की मानते होंगे, इनके साथ क्या होगा। जैनब फिर से एक जूस का गिलास मीराल के हाथ में थमाया जिसे मेहराल रखने लगी थी, मगर जैनब ने ज़बरदस्ती इसकी तरफ फिर से बढ़ाया। मजबूरन मीराल को अब इसे लबों से लगाना पड़ा। इन्हीं की तो दुनिया है, आखिरत भी इन्हीं की होगी। मेरा यकीन करो मीराल, वो जो अल्लाह के अहकामात से अपने कान और आंखें बंद करके अपने ताई मज़े में हैं, वो शराब में जी रहे हैं। इसके बरक्स जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत रखते हैं और अपने लोगों को भी इनसे मोहब्बत रखने करने का कहते हैं। अगर ये बात कोई जान ले तो वो ज़रूर शराब से निकल कर इस जहान में कदम रख ले जो मोहब्बतों से भरपूर है। जैनब ने इसके साथ तो बैठकर जब इसे ये बताया तो मीराल साफ इसके चेहरे पर एक खुशी, एक इत्मीनान देख सकती थी। वो इतनी मुतमईन कैसे थी? क्या इससे भी वो मोहब्बत मिल चुकी थी? और फिर जब वो मर जाएंगे फिर क्या होगा? मीराल जानना चाहती थी दूसरी तरफ के लोगों के साथ क्या होता है। इन्हें वो फरिश्ते जन्नत की खुशबुओं से भरपूर कफन में छुपा कर ले जाते हैं आसमानों तक के रास्ते में। जिन फरिश्तों से इनकी मुलाकात होती है वहाँ इसे बहुत इज्जत और ताज़ीम से मुतारुफ करवाया जाता है। आसमानों को इसके लिए खोल दिया जाता है। हर आसमान पर इसे बड़ी इज्जत से मुतारुफ करवाया जाता है। फिर वो इस आसमानों पर पहुंचता है जहाँ इसका रब होता है। बेस्ट नावल है, बहुत ज़बरदस्त नावल है यार। महराल का दिल थम गया। इसे वहां जाने से रोका गया। इसे इजाज़त ही नहीं मिली थी। क्यों मिलती? जब वो दुनिया में खुद अपने रब से दूर थी तो इसका रब फिर इसे अपने करीब आने की इजाज़त क्यों दे दे? इसके रब की तरफ से हुक्म होता है कि इसके अमाल इल्लियून में दर्ज किए जाएं। ज़ैनब ने अपना चेहरा मेहराल की तरफ मोड़कर इसका हाथ पर अपना हाथ रखा जो हक दक से एक मोमिन की ताज़ीम सुन रही थी। इतना फ़र्क मोमिन में और काफिर में, इतना फ़र्क। वो जो मुशक्क़त करते हैं इनके लिए अनाम भी आला हुआ करते हैं। वो रो पड़ी। और पता है क्या, जब इसे इसके जिस्म में वापस डाला जाता है तो इसके लिए जन्नत के एक बिछोना बिछा दिया जाता है। फिर जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और इसे जन्नत का लिबास पहनाया जाता है। इसकी कब्र की तरफ जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और ज़ैनब दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। मेराल भी चेहरा उठाकर इसे देखने लगी। जहाँ तक नज़र जाती है इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। इनके लिए इतना सब मेराल को यकलख्त तो इन लोगों पर जी भर कर रश्क आया था जिनसे इनका अल्लाह खुश हो जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ एक ही दफ़ा मैं नहीं बता सकती। ज़ैनब वापस सोफे पर इसके साथ बैठ गई। मिराल अभी भी खाली नज़रों से इसी की तरफ देख रही थी। क्या हुआ? देखो, जो वक्त अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसे गनीमत जानो, इसके इस्तेमाल करो। यूँ खाली पछताने से नाशुक्री हो जाती है। नाशुक्री होती है? मिराल ने गायब दिमाग से ज़ेर लब दोहराया जो ज़ैनब ने फिर भी पढ़ लिया। तो क्या तुम इस रब की नाशुक्री करोगी जो अपने बंदे के लिए आसमानों को बंद करता है और खोलता है और अपनी मोहब्बत का ऐलान करता है? ज़ैनब ने खड़े होते हुए मिराल से पूछा जो ज़ैनब की तरफ देख कर बोल भी ना सकी और नफ़ी में सर हिला दिया। फिर क्या करूं मैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत हो गई है? इसके हाथ फिर से ठंडे पड़ने लगे और दिल बैठने लगा। शायद दिल में खौफ उठा था कि कहीं वो फिर से ठुकरा नहीं दी जाए। जब तुम अपना हर काम करने से पहले ये सोचोगी ना मिराल। ज़ैनब ने अपने दोनों हाथों में मिराल के हाथ लेते हुए इसे खड़ा किया और वो मैकानिकी अंदाज में खड़ी हो गई कि जो तुम कर रही हो वो अल्लाह को पसंद है या नहीं,
اور تمہارے کاموں کے فیصلے اسی بنیاد پر ہونے لگے ہیں۔ تمہیں ڈر لگنا شروع ہو جائے، ڈر لگا کرے کہ تمہارے کسی عمل سے وہ ناراض نہ ہو جائے، کیا فلاں وقت میں تم اللہ کو اچھی لگ رہی ہو یا نہیں، تو اس دن سمجھ جانا کہ تمہیں محبت کرنے والوں میں سے بہترین محبت کرنے والے سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے ڈر تو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہے، میں انہیں کیسے مناؤں؟ میرال نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں بار بار جھپکائی تاکہ نمی کو واپس اندر اتارا جا سکے۔ تو پھر اس زینے پر چڑھ آؤ جہاں یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ تم اللہ کو اچھی لگ رہی ہو۔ جب بری زینب اس کا ہاتھ پکڑے اب اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرال نے خود کو کھینچتی ہوئی زینب سے پوچھا۔ نماز پڑھنے، اور سنو تم جتنی بھی نماز آتی ہیں اسے پڑھنے کی کوشش کرو۔ جب تک تمہیں صحیح نماز پڑھنا نہیں آ جاتی تب تک تم نماز چھوڑ کر بیٹھ نہیں سکتی۔ زینب نے پہلے رک کر اسے سمجھایا اور پھر اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگ گئی۔ میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، میرال کو یہ بات پریشان کرنے لگی۔ میرے پاس بہت ہیں، زینب نے دو بدو جواب دیا۔ میرال گہری سانس بھرتی اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میرال کو لگا کہ زینب اس پر ویسے ہی محنت کر رہی ہے، اب اس سے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کے بعد نماز چھوڑنا اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا۔ اس کی محبت تو کب سے شروع ہو چکی تھی، اسے احساس ہی اب نماز پڑھتے ہوا تھا جو اس نے بمشکل ہجکیوں میں مکمل کی تھی۔ یہ مغرب کے بعد تھا جب جبرائیل اور زینب میرال کو نظامی مینشن چھوڑ گئے تھے۔ میر نے ہمت نہیں کی تھی میرال کے سامنے آنے کی، نہ ہی وہ اس کی گاڑی لایا تھا۔ بس جبرائیل کو اتنا کہہ کر کہ وہ میرال کو ڈراپ کر دے، فون بند کر چکا تھا۔ جبرائیل بخوشی میرال کو ڈراپ کرنے آئے، لیکن یہ تو طے تھا کہ میر کو فرح بیگم سے کافی کھری کھوٹی سننے کو ملنے والی تھی۔ میرال بی بی باہر کوئی صاحب آپ کی کار چھوڑنے آئے ہیں، وہ یہ چابیاں دے گئے ہیں۔ میرال ٹی وی لاؤنج میں گم سم بیٹھی تھی جب وہاں پر ملازم آئے اور اسے چابیاں تھمائی۔ کیا کب کیا وہ چلا گیا ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میرال فوراً اٹھ کر باہر کی جانب لبکی، ملازم بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرال بی بی وہ جلدی میں تھے، وہ جا چکے ہیں۔ میرال وہیں رک کر تیزی سے پلٹی۔ جا چکے ہیں؟ اسے چھمپا ہوا میرال کے سامنے کیوں نہیں آ رہا کہ وہ ناراض ہو گیا؟ جی، ہاتھ باندھے ملازم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرال چابی لیے تیزی زینے چڑھتی تھی، اوپر کی جانب لبکی سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتے ہوئے اس نے جلدی جلدی کسی کو کال ملائی، مگر کوئی بھی کال موصول نہیں کر رہا تھا۔ میرال بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ کیسے دوست ہو میر تم؟ جب مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی تبھی تم مجھے چھوڑ گئے ہو۔ خالی خالی نظروں سے وہ خلا میں گھورنے لگی۔ پھر اچانک ذہن میں ایک خیال آیا، اس نے فوراً موبائل پر کچھ ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ میسج بھیج کر اس نے موبائل پھر سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا کے بیٹھ گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اس نے تیز رفتاری سے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اسکرین پر فرح آنٹی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو! بے-دلی سے میرال نے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ زینب نے اسے احساس دلانا چاہا کہ جو عادت وہ اپنا چکی تھی اب اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ میرال نے آنسو ضبط کرتے ہوئے نفی میں سر ہلائے تو اس کے اطراف میں گرے بال بھی چہرے کے ساتھ جھولنے لگے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں زینب، میں اکیلی ہوں، تنہا ہو گئی ہوں۔ لو دیکھو، پھر تو تمہارا یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ زینب دوسری طرف چہک کے بولی، کیسے؟ میرال کو چھمپا ہوا وہ فوراً اٹھ کر اپنی بالکنی کی طرف بڑھے کہ شاید اسے گیٹ داخل ہوتا ہوا میر نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عشاء کا وقت ہو گیا میرال، اب جب تم نماز پڑھو گی تو خود کو بالکل اکیلا نہیں پاؤ گی، ظاہر ہے تم اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گی۔ میرال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بار پھر آج وہ حاضری دینے جائے گی جب میرال نے کچھ جواب نہ دیا تو زینب نے تصدیق کرنا چاہی کہ وہ وہیں ہیں یا نہیں۔ اب میں کیسے پڑھوں نماز؟ وہاں تو میں نے تمہارے ساتھ مل کر پڑھ لی تھی، اب تو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زینب گلے میں پھنسے آنسوؤں کے پھندے کو میرال نے بڑی مشکل سے روک رکھا تھا۔ یہ تو سب سے اچھی بات ہے میرال، تمہیں اس نماز سے پیاری کوئی نماز نہیں لگے گی جس میں تمہیں اس کا ڈر ہوگا جس کے لیے تم نماز پڑھ رہی ہو۔ اور تم جانتی ہو بڑے بڑے علم و دین کے دعوے دار بھی نماز میں عدم توجہی کا شکار ہیں۔ وہ مسلسل جدوجہد میں رہتے ہیں کہ ان کی نماز میں توجہ آ جائے۔ تم ابھی بھی کہتی ہو کہ تمہارے رب کو تم سے محبت نہیں ہے، جبکہ تمہیں تو اللہ نے بنا مانگے ہی اتنی پیاری چیز سے نواز دیا ہے جس کے لیے لوگ گڑ گڑاتے ہیں۔ زینب نے اسے اتنے پیار سے سمجھایا کہ میرال دم بخود رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اللہ کو مجھ سے محبت ہے؟ میرال کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم ہی تو بتا دو پھر، وہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی طرف بلایا ہے؟ زینب نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلا وہ کیسے فیصلہ کر سکتی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، میں انہیں منانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ نہیں مان رہے۔ اس کی آواز روند گئی۔ زینب محسوس کر سکتی تھی، جاؤ میرال، اس وقت تمہیں ان کی سامنے پیش ہونے کی سخت ضرورت ہے، میں تمہیں فجر میں بھی جگا دوں گی، آج تم انہیں منائے بنا وہاں سے مت آنا، اپنا خیال رکھنا۔ زینب نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، مگر میرال کے رونگٹے پوری طرح سے کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز میرال کی نہیں، آگے کیا بنتا ہے۔ انٹرسٹنگ ناول ہے، سبق آموز ہے، انسان کو اللہ کی محبت بیدار کرنے کے لیے بہت پیارا ناول ہے۔
ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائی بائے۔